अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़ाहिर के हुआ और बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। ड्रामाई अंदाज इसलिए कि पहले खबर चलवाई गई। अच्छा, चलवाई गई, इस तरह की खबरें इत्तेफाक से नहीं आया करती हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, होमवर्क होता है इसके पीछे। तो खबर चलवाई गई कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए पर लीटर का इजाफा, ये जो समरी थी, इसको मुस्तरद कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है। 12 रुपए पर लीटर की जो समरी थी, इसको डिसअप्रूव कर दिया। इसकी खबर चलवाई गई, बताया गया पूरी कौम को कि 12 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। 12 रुपए का, इसका मतलब यह है कि अगर दरमियान में कहीं बात हो सकती है, 8 रुपए बढ़ जाए, 6 रुपए बढ़ जाए, 5 रुपए बढ़ जाए, 4 रुपए बढ़ जाए, 12 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। यह खबर चल गई। उसके बाद सीना ठोक के नोटिफिकेशन जारी हुआ और सीना ठोक के 12 रुपए पर लीटर ही बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आने के बाद उसका इतलाक भी हो गया। वजीर आजम ने खबर चलवाई, क्या कह रहा है कि 12 रुपए पर लीटर का इजाफा मुस्तरद कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है। बाद में यह खबर आती है कि 12 रुपए का ही इजाफा हुआ है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, इतलाक भी हो गया। सवाल उठता है कि मुल्क कौन चला रहा है? यानी वजीर आजम ने जिस इजाफे को 12 रुपए पर लीटर मुस्तरद कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है, उसको अप्रूव किसने किया? यानी वजीर आजम ने जो उसको मुस्तरद किया, उसको ओवरराइड करके सुपरसीड किसने किया? यह सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं ना वजीर आजम साहब। बुनियादी तौर पर वो ये बता रहे हैं कि ये जो 12 रुपए पर लीटर का इजाफा हुआ है, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरे बस में जो था मैंने किया, मैंने ये रोकने की कोशिश की, मैंने इसको मुस्तरद किया, मैंने खबर भी चलवा दी कि 12 रुपए का ये इजाफा मुझे कबूल नहीं है, उसके बावजूद ये 12 रुपए का इजाफा हो गया। मैं तो मासूम हूं, मुझे मेरा हिस्सा को लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ये वो शऊर है कि आप बचपन में जिस तरह से हमारे ज़माने में चूंकि मासूम सी उस तरह की शरारतें होती थी कि वो ये ऐसे ही है, आप किसी के घर की जाके ऐसे डोर बेल बजाएं और भाग जाएं। यानी ये बचपने में कि ये काम मैंने तो नहीं किया, उसने किया, उसने नहीं, मतलब ये मैंने नहीं रखा, मेरे भाई ने रख दिया, या वो जो चाय का प्याला था वो मेरे से नहीं गिरा, उससे टूट गया। इस तरह, ये इस तरह का शऊर है कि आप वजीर आजम हैं, आपके इल्म में नहीं है कि ये नागुज़ीर है, 12 रुपए बढ़ना तो है। जब मालूम है कि बढ़ना है तो अपनी बेइज्जती करवाने की या खुद को मासूम साबित करने की या ये कहने की जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, नो नो, you don't have the luxury to do that. You are the leader whether you like it or not. Of course you like it, लेकिन उसकी एक प्राइस है। वो ये आपकी इमरान खान की हुकूमत, ये महंगाई, ये इनके पल्ले ही पड़ेगी, ये इससे बच नहीं सकते। अच्छा, अब आगे आए। आपको याद है कि ये 2018 के इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स होती थी बहुत, यानी वो रिसर्चर्स ने बड़ा उस पर काम किया था और बड़ी एक तजवीज़ जो है वो उन दोनों वायरल हो रही थी। इमरान खान ये तो खैर नारा लगा रहे थे ना कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी हाउस बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वो लगे रखे हैं। उसके अलावा उन खबरों को याद कीजिए जो बहुत ज़ेर बहस आई थी कि बाकायदा कैलकुलेशंस के साथ कि फ़लाँ इलाके का जो कमिश्नर हाउस है उसका इतने कनाल का लोन है, फ़लाँ जो SP हाउस है वो इतना बड़ा है, फ़लाँ सूबे के फ़लाँ इलाके का जो सरकारी घर है मिसाल के तौर पे वो इसका इतना बड़ा है, उसका इतना बड़ा, क्या ज़रूरत है उसकी। उन्हीं दिनों ये बहस भी आई थी कि मिसाल के तौर पे लाहौर में GOR1 की इस मकाम पे इतनी महंगी जगह पे क्या ज़रूरत है, जबकि GOR1 जब बनी थी आज से 80-90-100 साल पहले, उस वक्त अंग्रेज़ ने ये शहर से, उस वक्त का शहर बहुत पीछे था और ये शहर से बाहर बनाई गई थी GOR1। आज वो शहर के ऐन बीच में है, तो इतनी अरबों खरबों रुपए की ये ज़मीन है। गरीब कौम है ये, गरीब कौम है ना। तो गरीब कौम जहां पे 2 वक्त की दवाई को 1 वक्त पे करने पे मजबूर है क्योंकि पैसे नहीं है, जहां बच्चों को दूध के लिए 4 घंटे के बजाय 6-7 घंटे खींच लिया जाता है रोना धोना क्योंकि पैसे नहीं है दूध लेने के, तो उस कौम के पैसों से GOR1 जैसी अय्याशी जो लाहौर में हो रही है और फिर पाकिस्तान के हर इलाके शहर में हो रही है, ये क्यों है? मेरी बात समझ रहे? ये कुर्बानी सारी उसने क्यों देनी है जो नीचे पहले ही बगैर चप्पल के घूम रहा है, फिर रहा है? उसके टैक्सेस से उसको उसकी खिदमत पे मामूर ये सरकारी अफसरों की अशराफिया ये GOR1 में बैठे ये क्या कर रहे हैं? यानी ये सारी की सारी तजावीज़ 2018 से पहले आया करती थी, कहां गई? महंगाई हो गई है। महंगाई इसलिए लगती है कि आमदनी कम हो गई है। आमदनी अगर बढ़े तो महंगाई से कोई फर्क ना पड़े, आमदनी कम हो रही है इसलिए और महंगाई बढ़ रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं ना, तो लोग तो पिस गए। तो जब पिसे हुए लोगों के हुक्मरान पिसे हुए लोगों के टैक्सेस से
اتنی شاندار رہائش گاہوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لاہوری کا دوسرا علاقہ مثال کے طور پہ میو گارڈنز ہے، پاکستان ریلوے مستقل لاس میں ہے، اتنی وہ قیمتی لینڈ ہے، وہاں پہ ریلوے کے جو افسر ہیں ان کی بڑی بڑی رہائش گاہیں کس لیے ہیں؟ یہ عیاشی کس لیے ہو رہی ہے؟ ان کو نیلام کیا جائے، نیلام کر کے یہاں پہ ان پروڈکٹیوٹی کوئی آئے نا۔ اچھا اب یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جنرل نیشنل اکانومی کو پینٹس ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے؟ ایسے پڑتا ہے، سمبولک ہی صحیح، لیکن پڑتا کیوں ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری اوپر جو اشرافیہ حکومت کر رہی ہے، میرے ٹیکسوں سے تنخواہ وصول کر رہی ہے، ان کی طرز زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ سادگی، سادگی، یعنی یہ اتنے بڑے محلوں میں یہ تمام افسر شاہی جو رہتی ہے کیوں رہتی ہے؟ ان کو بھی سادہ ہونا چاہیے نا، یہ بھی تو قربانی دے نا۔ تو وہاں سے لوگوں میں پھر ایک احساس آتا ہے کہ جو سادہ زندگی میں گزار رہا ہوں دوسرے بھی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے پھر آگے یعنی اس سے انسیکیورٹی کم ہوتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ ساری کی ساری گفتگو غائب ہو گئی۔ صرف وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ ہی اکیلا نہیں ہے جو پورا نہیں ہوا، یہ ساری سرکاری رہائش گاہوں کی کمپین پی ٹی آئی کیا کرتی تھی، وہ سارے کے ساری وہ کہاں گئے؟ گورنر ہاؤس کا ایک ہی ہے، گورنر دوبارہ گرا دو، جائلوں والی بات، ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا، ختم ہوگی بات، اب یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کوئی اس طرح مطلب بغیر ہوم ورک اس طرح ہوتا ہے کہ جاؤ میں آرڈر دے رہا ہوں گورنر دیوار گرا دو، اس طرح ہوتا ہے؟ شروعات کرو، سویلین لیڈرشپ، یعنی اوپر سے وزیر اعظم یونیورسٹی بنا لوں، بے معنی باتیں تھیں، بالکل بے معنی باتیں تھیں۔ ایک سکیم بنا کے، ہوم ورک بنا کے نیچے سے شروع کرتے، اور یا اوپر سے بھی شروع کرتے، کہیں سے بھی شروع کرتے، لیکن یہ کہ مرحلہ وار ایک سنجیدہ ہوم ورک کے بعد جب یہ ہوتا تو یہ 3-3.5 سال بہت تھے۔ اگر یہ سرکاری ان رہائش گاہوں سے یہ افسروں کی ہماری جان چھڑا دیتے تو ممکن ہے کہ سویلین لیڈرشپ، یہ جب بیوروکریسی، سویلین بیوروکریسی جب خود GOR1 اور یہ بڑے بڑے اپنے گھر محل چھوڑ کے چھوٹے گھروں میں آتے، شہروں سے باہر جاتے، تو پھر یہ ہوتا کہ پھر آپ چھاونیوں کی طرف بھی دیکھ سکتے تھے کہ جناب آپ بھی ذرا یہ شہر کے بیچ میں چھاونیاں لیے بیٹھے ہیں، ذرا مہربانی کریں اور شہر سے باہر جائیں، یہ زمین جو ہے اس کا ہم کوئی پروڈکٹیو یوز کریں۔ پہلے اپنی مثال قائم کرتے، پھر آپ انہیں کہنے کے قابل ہوتے۔ اپنی مثال قائم نہیں کر سکے، وزیر اعظم میں اس کو یونیورسٹی بناؤں گا، مزید پیسے خرچے، مزید لوگوں کو رکھا، سٹاف رکھا، ٹائم فش، مطلب بے معنی باتیں۔ اب اور پھر اسی طرح کی بے معنی یہ حرکتیں کہ یہ 12 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ذرا ذمہ پوش، یہ باتیں بچوں والی باتیں۔ عمران خان اگر اب بھی کچھ کر سکتا ہے، دیکھو یار حکومت تو تمہاری جا رہی ہے، عمران خان اب کچھ کر لے، محسن بے کی گرفتاریاں، یہ تماشے، خبریں دے دینی، پرووائڈ کر دینی، غصے نکال دینے، یہ یو آر گوئنگ ناؤ۔ اور سب سے بہتر یہ عمران خان کو معلوم ہے کہ وہ اب نہیں رہ سکتے، ہی از گوئنگ۔ اگر عمران خان جانے سے پہلے کچھ کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے عمران خان کے خواب دیکھے، جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، جن لوگوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک سے لڑائی کر لی، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے عشق میں یعنی وہ دیوانے ہو گئے، وہ ہر طرح سے انہوں نے جوتے کھائے ہیں، یعنی عمران خان کے چاہنے والوں نے ہر طرح سے جوتے کھائے ہیں، وہ ذلیل ہوئے، وہ شرمندہ ہوئے، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان تمام عمران خان کے چاہنے والوں کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ عمران خان جب حکومت سے جا رہے ہو تو جانے سے پہلے ایک کام کم از کم اپنے چاہنے والوں کے لیے کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمران خان آج بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سچ بول دے، سچ بول دے۔ کون سے وہ بڑے کاروباری بزنس گروپ ہیں جن سے عمران خان بلیک میل ہوا؟ کون سے وہ نیکسز ہیں پاکستان میں جنہوں نے عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو یعنی اس کو آگے بڑھنے سے روکا؟ کون سی وہ یعنی پروڈکٹیو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں جنہوں نے ہمیں قرضوں کے نیچے دھکیلا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیوں وہ ناکام رہا؟ کیوں وہ بے بس رہا؟ کیوں اس کے پر جلے؟ یہ سچی بولتے جانے سے پہلے۔ حکومت جب چلی گئی اور باہر نکل کے ساری زندگی بھی عمران خان سچ بولتے رہو، سچ ہی بولو، کوئی اسے نہیں مانے گا۔ لیڈ لو، آگے بڑھ کے لیڈ لو اور غلطیوں کا اعتراف کرو، توڑ دو اسمبلی، الیکشن اناؤنس کر دو۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ دنیا بھر کے انویسٹیگیشن سسٹم، عدالتی نظام اگر آپ غور کریں، جب پولیس آ کے کسی کو پکڑتی ہے نا اور جس سے کوئی غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، اور یہ جرم ہے، عمران خان نے جو کیا ہے وہ جرم ہے، صرف غلطی نہیں ہے، جرم تو ہے، آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، لیکن حوصلہ پیدا کر کے اس کا اعتراف کر لو۔
آپ جانتے ہیں کہ مجرم جب پولیس کے سامنے اور عدالت کے سامنے کنفیس کر لیتا ہے، اعتراف جرم کر لیتا ہے، تو انویسٹیگیٹ کرنے والی پولیس ہو یا سزا سنانے والا جج ہو، ان کا رویہ ہمدردی کا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ہمدردی کی وجہ اس لیے نہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، ہمدردی کی وجہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کا ٹائم بچتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جرم اس نے نہیں کیا، اب ثابت کرنا پڑے گا نا، تو وہ انویسٹیگیشنز کے ریسورسز، ان کا ٹائم، انرجی، ان لوگوں کی ایفرٹ، وہ ساری کی ساری لگے گی. اس کے بعد پھر عدالت کی بحثیں جرا ثابت ہوتے ہوتے جتنا ٹائم لگے گا وہ ٹائم، اس کو جب کیلکولیٹ کیا جائے گا تو اس میں بہت سے لوگوں کا ٹائم، پیسہ، یعنی وہ سب کا سب ضائع ہوگا، جس کے بعد کہیں جا کے فیصلہ ہوگا اور ثابت ہوگا کہ اس نے جرم کیا ہے. اس کی سزا سخت ہوتی ہے. یعنی جج جب اس طرح جرم ثابت ہونے پہ سزا سناتا ہے تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے، کیونکہ جج یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا، اوپر سے تم نے جو انصاف کا راستہ ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تم نے انویسٹیگیٹرز، جو انویسٹیگیشن والے تھے، ان سے بھی جھوٹ بولا، اور تم نے عدالت میں آ کر بھی جھوٹ بولا. یہ دوسرا جرم ہے. ایک جرم تو جو تم نے کیا وہ تو کیا ہی کیا، عدالت میں جھوٹ بول کر اور عدالت کو گمراہ کرنے کی جو تم نے کوشش کی ہے، یہ دوسرا جرم ہے. تو اب اس کی سزا جو ہے وہ سختی، یعنی مزید ہوگی. لیکن اگر وہی مجرم اپنا اعتراف کر لے تو پھر جج اور ان کا بھی رویہ ہمدردانہ ہو جاتا ہے کہ کم از کم اس نے ہمارا وہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور عدالت میں اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے اعتراف کر لیا. تو سزا دیتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. یہی انسانی معاملات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ غلطی کر کے ڈھیٹ بن کے جہالت کیے چلے جائیں، جہالت ہے نا، کہ جو چیز سب کو نظر آ رہی ہے آپ کہیں کہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یعنی اپنے تکبر کی وجہ سے، ڈٹائی کی وجہ سے حق کو دیکھ کر ماننے سے انکار کر دینا، یہ جہالت ہے. اس جہالت نے کسی کو بچایا نہیں ہے، نہ تو کسی کی حکومت بچائی ہے، نہ کسی کی سزا بچائی ہے، نہ کسی کا انجام بچایا ہے. تو جہالت کا یہ راستہ ختم کر کے عمران خان آج بھی دو کام کر سکتے، یعنی ایک ہی کام کرے تو اس کے اندر دوسرا کام موجود ہے. تو یہ اس اعتراف سے جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو ووٹرز اس کی بیس تھی، کم از کم وہ یہ تو کہہ پائیں گے کہ ہمارے لیڈر نے آخر میں ہی چلو سچ بولا، اور جب اس کے پاس میجورٹی نہیں رہی اس نے آگے بڑھ کے الیکشن کال کر دی. مطلب ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جو نقصان ہو گیا وہ تو نہیں پورا ہو سکتا. جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان انایویٹیبل ہے ان کا جانا، یہ جانے سے پہلے ایک تقریر کر لیں یا کوئی فون پہ، جس طرح سے مرضی، لیکن اپنا طریقہ وہ دیکھ لیں. ایک تقریر کر کے ایک تو یہ قوم کے سامنے سچ بول دے، کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں عمران خان سے، کہاں کہاں اس سے مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، اس کے اپنے کس کس ساتھی پی ٹی آئی نے اس کو بلیک میل کیا ہے، اتحادیوں نے کس طرح بلیک میل کیا، کون سے وہ بڑے کارپوریٹ پرائیویٹ یہ جو بزنس ہیں جو یعنی جو مجبور کر کے ریلیف لیتے ہیں، کون سے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. یہ سچ بولنے کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد، نظام کو اب چونکہ وہ جانتے ہیں عمران خان، تو اب وہ زیادہ اتھارٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کو میں ختم نہیں کر سکا، لیکن جو بھی کرے گا ہمارے خوشحالی کے راستے، ایزی ہونے کے راستے یہاں سے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے لیڈ لے کے اسمبلی توڑ کے الیکشن کال کر دے. اس کی بہت سی غلطیوں پر، بہت سے معاملات پر پردہ پڑ جائے گا. جبکہ دوسری طرف اسی جہالت میں اگر کھڑا رہا اور وقت کی فورسز نے آ کے دھکے مار کے اس کو نکال دیا تو اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ سچ بولے، پھر یہ جو مرضی کرتا رہے، پھر یہ اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے چاہنے والے وہ بیچارے، مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ یہ وہ جذباتی بیچارے لوگ ہوں گے. کسی زمانے میں ہندوستان میں اس طرح کی ایک تحریک چلی تھی، اس کا نام خاکسار تحریک تھا. اور آپ کو میں گزارش کروں کہ وہ تحریک انصاف تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. جو خاکسار تحریک تھی ہندوستان کی، 9 لاکھ کارکن تھا اس کا کمیٹڈ جان دینے کے لیے تیار. لیکن چونکہ وہ علامہ مشرقی بہت پڑھا لکھا، عمران خان کو چیز نہیں اس کے سامنے، وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن پولیٹیکلی غلط ڈیسیجن وہ لے گیا. وہ ساری کی ساری تحریک جو اٹھی تھی، بہت بڑے مقصد کے لیے اٹھ سکتی تھی، بہت بڑا چینج لا سکتی تھی، وہ ساری کی ساری انرجی ویسٹ ہو گئی. آج اسے کوئی جانتا بھی نہیں. تو یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا. ایک مسوروں کی جماعت آئی تھی، چلی گئی. آج بھی مطلب اس کے چاہنے والوں کا عمران خان کا یہ حق ہے کہ سچ بول کے الیکشنز کال کر دے، اور کم از کم اپنا جسے کہتے ہیں کہ صحیح ٹائم پہ صحیح کوئی ایک کام تو کرے. اب تو جاتے ہوئے کوئی ٹھیک کام کر جائے. مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں کہنے کو کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہنا ہمارا فرض ہے، تو کہہ دیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.